अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद बिलाल शाह। आप लोग देख रहे हैं SBS ऑफिशियल। अगर आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, इसको सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक करें। नाज़रीन, आज हम बलूचिस्तान पे बात करेंगे कि बलूचिस्तान में क्या हो रहा है। BLA के दहशतगर्द जो ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं पाकिस्तान आर्मी पे, सिविलियन पे और मासूम लोगों की जानें ले रहे हैं। ये मसले कब से शुरू हैं, कब से चल के आ रहे हैं और हमारी रियासत इनके साथ कैसे निपट रही है, तो इस पे ज़रा डिटेल में बात करेंगे। ज़रूर ये वीडियो पूरी देख लीजिएगा। नाजरीन, बलूचिस्तान पे जो हमले हो रहे हैं, बलूचिस्तान में जो BLA हमले कर रही है पाक फ़ौज पे, सिविलियन पे, ये आज से ये मसला नहीं है। और ये बड़ा खौफनाक प्रोपेगेंडा शुरू है कि बलूचिस्तान हमारे हाथ से निकल गया है और बलोच जो दहशतगर्द है वो अपने हुकूक के लिए निकल आए। इस तरीके से इनको पेश किया जा रहा है। डिफरेंट जगहों पे आप लोग डिफरेंट सोशल मीडियाज़ पे देख रहे होंगे, ख़ास तौर पर ट्विटर में आप लोग देख रहे होंगे कि जिस तरह के इंडियंस जो ट्रेंड चला रहे हैं। नाजरीन करम, जो इंफॉर्मेशन वॉरफेयर है ना, ये बहुत ख़तरनाक हथियार है। ये इतना ख़तरनाक है कि ये फ़िज़िकल जंग से ज़्यादा ख़तरनाक ये है जो डिसइंफॉर्मेशन प्रोपेगेंडा है, और ये 5th जनरेशन वॉर भी इसे कहते हैं। तासुरी इसमें यही दिया जाता है कि रियासत टूट गई है और बलूचिस्तान के जो दहशतगर्द है वो अपने हुकूक के लिए लड़ रहे हैं। तो नाजरीन, ये आजकल की बात नहीं है, ये बात है 1947 की, कि जब से पाकिस्तान आज़ाद हुआ है तब से अफ़गानिस्तान की हुकूमत पाकिस्तान में ये फसादात बर्पा करने में उनका सबसे ज़्यादा हाथ अफ़गानिस्तान हुकूमत का था, क्योंकि वहाँ पे जो सोशलिस्ट कम्युनिस्ट थे और वो एक पुख्तूनिस्तान बनाने के हामी थे कि हम एक पुख्तूनिस्तान बना रहे हैं, और आज तक उनके ख्वाब ही रह गया है, जिसमें काफ़ी लोग, काफ़ी पार्टियाँ भी शामिल है। आप लोगों को पता है, नाम लेने की ज़रूरत नहीं है। बात यह है कि बलूचिस्तान के जो लोग हैं वो इस चीज़ में शामिल नहीं है। ये फ्रॉम द स्टार्ट 1947 से ही ये कुछ नवाब थे जो काबिल हुकूमत की तरफ माइल थे और वहाँ से पैसे लेते थे, फंडिंग लेते थे, सोवियत यूनियन डिफरेंट मुल्कों से वहाँ से पैसा लेते थे और पाकिस्तान में शरारतें करते थे। पाकिस्तान आर्मी ने इस वजह से 50-60s में छोटे छोटे मिलिट्री ऑपरेशन भी अफ़गानिस्तान में किए इन लोगों को ख़त्म करने के लिए, लेकिन जो मेन ऑपरेशन किया वो भुट्टो ने किया है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने 1974 में एक मेजर ऑपरेशन किया है, जिसमें ये बुकटी थे और जितने भी ये सरदार है इनकी जो BLA को सपोर्ट करते थे, मरीज़ थे, बुकटी थे और दूसरा जो मिंगल थे, इनका पूरा सफाया हुआ है 1974 में, और इनको ज़मीन के साथ लगाया गया था और इनको ज़मीन बर्द कर दिया गया था। इसके बाद बात करेंगे कि जनरल ज़िया के दौर में भी फिर ये आवाज़ें उठना शुरू हो गई भुट्टो के बाद कि इनको मेन स्ट्रीम में लाया जाए, इनके साथ बात की जाए और इनको ना रियासत इनके साथ बात करे। तो आप यकीन करेंगे कि इस नतीजे में कि रियासत ने फ़ैसला किया कि इनके साथ हम बात करनी चाहिए, इनके साथ बात करनी है। तो जब इनके साथ बात किया गया तो आप यकीन करेंगे कि इनके जितने दहशतगर्द थे जो 1974 भुट्टो के दौर में जितने दहशतगर्दों को गिरफ्तार किया गया था उन सबको वापस रिहा किया गया। आप यकीन नहीं करेंगे, उसमें जो सबसे बड़ा दहशतगर्द गिरफ्तार हुआ था वो था नजम सेठी, जो मिलिट्री इंटेलिजेंस के जेल में था। 1 महीने के लिए वो गुजार चुका था और उनको इवन फांसी तक लगने वाली थी, लेकिन ये बात करने में इनमें मुफाहमत में वो बाहर निकल आया, क्योंकि वो एक लंदन कॉमरेड का ग्रुप चला रहा था जिसमें वो काफ़ी लोग उनके साथ और भी शामिल थे। असल में आपको ये बैकग्राउंड बताने का मकसद ये है कि ये जो कैंसर फैला हुआ है अफ़गानिस्तान में, ये आज से नहीं है। ये 1947 से जब से पाकिस्तान बना हुआ है तब से ये कैंसर फैला है, और ये बलोचों की, ये पूरे पाकिस्तानी अमन दुश्मन जो लोग हैं। 80s में जब अफ़गानिस्तान में जहाज जारी था, जहाज चल रहा था सोवियत के ख़िलाफ़, तो वहाँ पे नवाब जो खैर बख्श मरी था, जो सबसे बड़ा दहशतगर्द पाकिस्तान के गद्दार था, वो भी वहाँ पे रिहाइश पजीर था। इसके अलावा और भी इनके साथ जो लोग थे जो BLA के दहशतगर्द थे, जो उनके साथ वहाँ अफ़गानिस्तान में ये लोग पनाह लिए हुए थे। तो उसके बाद जब फिर अफ़गान मुजाहिदीन ने काबुल को फ़तह किया, काबुल एडमिनिस्ट्रेशन, काबुल गिर गई, तो वहाँ पे अफ़गान मुजाहिदीन ने उनको कत्ल नहीं किया और पाकिस्तानी हुकूमत से बात की गई।
تو پاکستان کی حکومت نے بھی کہا وہاں، کیونکہ یہاں آپ کو پتہ خاص لوبی ہے جو غداروں کی، کیونکہ پاکستان میں غدار ہمیشہ سے رہ کے آ رہے ہیں، تو انہیں پھر وہی آوازیں دوبارہ اٹھنا شروع ہو گئی کہ ان کو واپس لایا جائے، ان سے بات کی جائے، کیونکہ اس ٹائم کے بعد 80s کے بعد پھر ضیاء الحق صاحب کا بھی انتقال ہو چکے تھے، وہ بھی شہید ہو چکے تھے، تو 1992 میں بے نظیر بھٹو کی حکومت تھی اور وہاں پہ آوازیں اٹھ رہی تھی کہ ان کو معاف کیا جائے۔ تو آپ یقین کریں گے کہ نواب خیر بخش مری اور اس کے ساتھی کو آرمیوں کے ہیلی کاپٹر ان کے پورے اہل خانہ سمیت، ان کے کتے بلیوں گائے، ان کے ہر چیز سمیت واپس بلوچستان لا کے ان کو آباد کیا گیا، واپس دوبارہ ان کو موقع دیا ریاست نے کہ یہ سدھر جائیں گے اور یہ ملک کا آئین تسلیم کریں گے اور پاکستان کی شہری اچھے شہری بن کے رہیں گے، لیکن ان لوگوں نے اسے کرنا نہیں تھا اور ان لوگوں نے دوبارہ بغاوت شروع کر دی۔ پھر ناظرین کرام بڑھتے ہیں آگے، پھر آ جاتا ہے جنرل پرویز مشرف صاحب کے دور میں۔ ان دور میں اکبر بگٹو نے کارروائیاں شروع کی، اس نے بغاوت شروع کی، بچیوں کو سکول نہیں جانے دیتے تھے، لوگوں کے زمینوں پہ ناجائز قبضہ کرتے تھے، جو گیس کے ذخائر تھے، جو بلوچ ان کے مالک تھے ان کو وہاں سے نکالا گیا، اور جو سب سے بڑی بات، ان نے پورے پاکستان کی گیس بند کر دی تھی۔ لیکن یہ بھی قابل برداشت تھا، ریاست ان کو برداشت کر رہی تھی، لیکن اس کے بعد پریزیڈنٹ آف پاکستان تھا اور گورنر بلوچستان تھا، ان لوگوں نے کیمپ لگایا تھا اور ایک جلسہ ہو رہا تھا اور وہاں پہ ان پہ راکٹ فائر کیے گئے۔ تو اس کے بعد یہ تو ایک حد ہو گئی اور یہ ایک اپنے سمجھے کہ ایک آخری تھا، اور اس کے بعد اس کے علاوہ ان لوگوں نے جو مصری بگٹی تھی اور ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کو ان لوگوں نے ملتان بھیج دیا۔ پھر بھی ایک گروپ تھا کہ ان کو معاف کیا جائے، اور ان کو وہی جو ایک گروپ چلتا آتا ہے اور مختلف شکلوں میں ہے، جو میڈیا میں ہے، غداروں کی شکل میں ہے، وہ عدالتوں میں ہے، وہ ایون آرمی میں بھی ہے، ایون وہ ہر ادارے میں موجود ہے، اور دوبارہ ان لوگوں کو معاف کیا جائے۔ احمدان بگٹی نے 2007 میں ایک پی ٹی وی پہ ایک انٹرویو دیا، انہوں نے کہا کہ اکبر بگٹی بلوچوں کی حقوق کی بات نہیں کرتا، نہ وہ حقوقوں کے لیے لڑتے، بلکہ وہ تو بلوچ قوم کا ایک دشمن ہے، بلوچ قوم کی جائیدادوں پہ انہوں نے قبضہ کیا ہوا ہے، اور بلوچ قوم ہے ان کو جتنا نقصان اکبر بگٹی نے پہنچائی، یہ ناظرین کرام یہ میں جنرل پرویز مشرف کی دور کی بات کر رہا ہوں۔ تو احمدان بگٹی نے 2007 میں پی ٹی وی پہ آ کے یہ باتیں کی، کیونکہ اس بیچارے کی باقی جو اکبر بگٹی نے جتنے بھی بلوچوں کو نکالا تھا لالچ کے لیے، زمینوں پہ قبضے کرنے کے لیے، ان کو ملتان بھیج دیا، تو وہ بیچارے ملتان میں در بدر ہو رہے تھے، خوار ہو رہے تھے، ان کے کوئی حقوق کی بات نہیں کر رہا تھا، لیکن بات ان کی کر رہے تھے جو وہاں پہ دشمن تھے، وہاں جو سردار تھے ان کی بات کر رہے تھے، ہر بندہ ان کی حقوق کی بات کر رہا تھا۔ پھر پاک آرمی نے فیصلہ کیا کہ ایک آپریشن کیا جائے اکبر بگٹی کے خلاف، اور وہ ایک گرینڈ آپریشن پرویز مشرف نے شروع کیا، کیونکہ ایک پریزیڈنٹ آف پاکستان پہ حملہ کرنا اپنے ملک پاکستان کے اندر، تو یہ ایک بہت خطرناک بات تھی۔ پھر پرویز مشرف نے یہ بھی فیصلہ کیا کہ ہم جو پنجاب میں یا جو ساؤتھ پنجاب میں جہاں سندھ میں جہاں جو آباد ہے، ان کو جو بلوچ آباد ہے ان کو ہم واپس بلوچستان میں ہی ہم وہاں سیٹل کرنا چاہتے ہیں، ہم دوبارہ ان کی جو قبضے ہوئی زمینیں وہ ان کو واپس دلاتے ہیں، ان کو واپس آباد کرتے ہیں۔ یہ بات اکبر بگٹی کو راست نہ آئی اور انہیں بغاوت شروع کی۔ فوج نے بھی ایک آپریشن لانچ کیا اکبر بگٹی کے خلاف۔ ساری کہانی تو اگر میں اس ویڈیو میں بتاؤں گا تو کافی لمبی ہو جائے گی کہ کس طرح آپریشن ہوا۔ پاک فوج نے پہلے ایران بارڈر سیل کیا، اور اس کے بعد پاک آرمی کا یہ پلان تھا کہ ہم اس کو گرفتار کریں گے، اس کو مارنا نہیں چاہتے تھے، انہوں نے کہا کہ ہم اس کو گرفتار کریں گے اور اس کو ہم بلوچ اپنے اس قبیلے کے حوالے کریں گے، قبیلہ جانے اور یہ جانے۔ لیکن یہ بات اکبر بگٹی کو معلوم تھی۔ جیسے ہی ایس ایس جی کے کچھ جوان اس کو گرفتار کرنے کے لیے غار میں چھپا ہوا تھا، جیسے ان کو گرفتار کرنے کے لیے اس غار میں اندر گئے، جس میں لیفٹیننٹ کرنل تھا، لیفٹیننٹ میجر تھا، اس میں کیپٹن تھا اور ایس ایس جی کے جوان تھے، جیسے اس کو سرنڈر کرنے کے لیے غار کے اندر گئے تو اس نے غار کو بم سے اڑا دیا اور غار کو گرا دیا گیا، جس میں یہ خود بھی مر گیا اور ایس ایس جی پاکستان کے 5 ایس ایس جی جوان بھی شہید ہو گئے، اور اس کے ساتھ بی ایل اے کے کچھ دہشت گرد بھی شہید ہو گئے۔ ناظرین کرام، اس کے بعد غداروں نے پروپیگنڈا شروع کر دیا اور ہمارے کچھ ٹی وی اینکرز نے پروپیگنڈا شروع کر دیا، حامد میر جیسے لوگ اور جتنے بھی غدار آپ لوگوں کو پتہ ہے بیٹھے ہیں، جو پاکستان کے خلاف ہر کوئی موقع جانے نہیں دیتے،
ان لوگوں نے ایک موقع ایک پروپیگنڈا شروع کیا کہ اکبر بگٹی کو پاک آرمی نے قتل کیا. 2007 کے بعد مشرف کی حکومت چلی گئی اور زرداری کا حکومت آ گیا. اس ٹائم پہ چودھری افتخار جو تھے وہ چیف جسٹس آف پاکستان تھے اور اس کے بعد جو جنرل کیانی آرمی چیف بنے. یہ ایک دونوں جنرل کیانی تھے ایک کمزور آرمی چیف اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان آرمی کے کمزور آرمی چیف اس کو تصور کیا جاتا تھا. اور جو افتخار چودھری ہے وہ بھی غداروں کے ساتھ ملا ہوا تھا. جب ایک ریاست کے دو اتنے بڑے بڑے برج دو اتنے بڑے بڑے لوگ کمزور ہو یا کمپرومائز کے لے تو دشمن کو سپیس مل جاتا ہے. اس دو لوگوں نے اس پروپیگنڈا کو نہیں روکا کہ پاک آرمی نے اکبر بگٹی کو قتل کیا. تو اکبر بگٹی کا بیٹا اٹھتا ہے اور ریاست کے اوپر مقدمہ درج کرتا ہے. جو پریزیڈنٹ آف پاکستان تھا گورنر تھا ان کے اوپر انہیں بلوچستان ہائی کورٹ میں مقدمہ دائر کیا. اور ایون آپ یقین جانیے کہ آپ حیران ہو جائیں گے اس بات کو سن کے کہ ان کے خلاف وارنٹ نکال دیے گئے بلوچستان کی ہائی کورٹ نے ایک ریاست کے خلاف. یہ ساری آپس میں مسئلے مسائل میں جو ہے دشمن قوت نے اس کا بھرپور فائدہ اٹھایا اور اس چیز کو بھرپور کیش کیا. ان کو ایک موقع ملا پاکستان پہ حملے کرنے کے لیے, پاکستان کو اندرونی طور پہ ناکام کرنے کے لیے. پھر دوبارہ اسی طرح ریاست انہوں نے کہا کہ کمزور ریاست, حقیقت بات ہے جب ایک ریاست کے خلاف جو اتنا پروپیگنڈا ہو جاتا ہے تو ظاہری بات ہے ریاست اس ٹائم کمزور ہو چکی تھی اور دشمن کو بھی سپیس مل چکا تھا. 2007 میں ٹی ٹی پی پوری طاقت کے ساتھ افغانستان پہ حملہ کر رہی تھی. پاکستان کے اندر بڑے بڑے حملے کیے اور اتنا دشمن کو سپیس ملنے کی وجہ سے پاکستان کی آرمی یا ریاست جو بھی تھی وہ بلوچستان کو سنبھالتی یا ادھر ٹی ٹی پی کے حملوں کو سنبھالتی. اس زمانے میں پاکستان 1 لاکھ جانوں کا نذرانہ پاکستانیوں نے پیش کیا ہے. اور آپ یقین کریں گے ناظرین کرام کہ روز دھماکے ہوتے تھے, روز خون بہتا تھا, روز کوئی کسی نہ کسی جگہ پہ دھماکہ ہوتا تھا. ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا, اپنے ہاتھوں سے لاشیں اٹھائی کے پی کے میں. پاکستان کا کوئی جگہ کوئی کونا محفوظ نہیں تھا. انڈیا اتنا اور کانفیڈنس ہو چکا تھا کہ ان لوگوں نے اپنا ایک سرونگ آفیسر کلبھوشن یادو کو بی ایل اے کو کمانڈ کرنے کے لیے بھیجا اور ان کو فنڈ دیتے تھے. تقریباً پاکستانی کوئی 40 سے 50 ارب روپے ان نے پاکستانی روپے اتنے فنڈنگ کیے بی ایل اے کو, اتنا مضبوط کیا دہشت گرد کو بی ایل اے کو, اور اتنا کانفیڈنٹ میں تھے کہ اپنے ایک سرونگ آفیسر اور ان کے علاوہ ان کے جو سلیپر سیل تھے وہ سارے کو ایکٹیویٹ تھے اور ہر جگہ پہ مسئلے مسائل چل رہے تھے. اتنا ان لوگوں نے اور کانفیڈنٹ ہو گئے تھے. بلوچستان ناظرین, بلوچستان کی تو اپنی جگہ, لیکن نتیجہ یہ نکلا کہ 1 لاکھ پاکستانی شہید ہو گئے اور بھارت کا یا دشمن کا ایک سپاہی, بھارت کا ایک فوجی بھی نہیں مرا. تو یہ سمجھے کہ یہ ہماری شکست تھی, ہماری اس ریاست کی شکست تھی, کمزور پالیسیوں کی, نااہل قیادت کی. جس طرح افتخار چودھری جیسی قیادت ہو اور جنرل کیانی جیسے کمزور آرمی چیف ہو, تو یہ ایک شکست تھی. آپ یقین کریں گے ایسے دور تھا کہ آئی ایس آئی کے ہر ہیڈ کوارٹر پہ خودکش دھماکے ہوتے تھے. جی ایچ کیو کے گیٹ پہ دھماکہ ہوتا ہے جس پہ لیفٹیننٹ جنرل شہید ہوتے ہیں. مشتاق بیگ صاحب جی ایچ کیو کے گیٹ پہ شہید ہوتے تھے. یہ ناظرین کرام یہ نو بتا گئی تھی کہ آرمی آفیسرز کو یہ بتا دیا گیا تھا کہ آپ جی ایچ کیو وردی پہن کے نہ آئے, اپنی گاڑیوں سے آرمی کے نمبر پلیٹس ہٹا دیے گئے تھے. اتنا ایسے ماحول تھا پاکستان میں. لیکن پھر ریاست نے فیصلہ کیا اور ریکور کرنا شروع کیا اور پاکستان آرمی نے آپریشن لانچ کیے, جگہ جگہ سوات کو خالی کرایا ہے, جو ٹرائبل ایریاز ہے اس کو خالی کرایا اور ٹی ٹی پی کو چن کے مارا, ان کو افغانستان تک دھکیلا. ناظرین کرام, افغانستان طالبان ان کی تو افغانستان پہ جو بھی افغان طالبان کی حکومت ہے ان کو آئے ہوئے تو ابھی ایک 6 مہینے بھی نہیں ہوئے. اس سے پہلے 20 سال تک افغانستان پاکستان کے خلاف افغانستان کی سرزمین استعمال ہوتی رہی. رو, این ڈی ایس اور سی آئی اے جتنے بھی ہے پاکستان کے دشمن افغانستان کے تھرو پاکستان کو کمزور کرتے رہے اور وہ بی ایل اے کو فنڈنگ کرتے رہے.
ناظرین یہ بیک گراؤنڈ میں جانے کا یہی مقصد ہے کہ آپ لوگوں کو تک ساری جتنے بھی میں نے 50 60 سے شروع کیا 47 سے شروع کیا جس کے دور تک بے نظیر کے دور پرویز مشرف کے دور جتنے کیونکہ میں شارٹ بات کرتا جا رہا ہوں تاکہ یہ ویڈیو اتنی زیادہ لمبی نہ ہو اور دیکھنے میں بھی آسانی ہو۔ آ جاتے ہیں بلوچستان پہ۔ ناظرین کرام بلوچستان جو پاکستان کا ہے سب سے بڑا صوبہ ہے۔ رقبے کے لیے پاکستان کی جو 42% رقبہ ہے وہ صرف بلوچستان میں ہے۔ 42% رقبہ اتنا بڑا وہ صوبہ ہے اور اس میں آبادی صرف 4% آبادی ہے، یعنی کہ لے کہ اگر 22 کروڑ کی آبادی کو آپ 4% پہ کریں تو 90 لاکھ آبادی نہیں بنتی ٹوٹل، اور 90 لاکھ آبادی تقریباً آپ کہہ لیں کہ اس میں بھی جو 60 لاکھ ہے نا، 60 لاکھ اس میں غیر بلوچ ہے جس میں پشتون ہیں، ہزارہ والے، زیادہ تر آپ اس میں پشتونز ہیں۔ اور کوئٹہ جو ہے جو بلوچستان کا کیپٹل ہے وہ بھی وہاں پہ سارے پشتون آباد ہے۔ مکرانی وہاں پہ آباد ہے، ہزارہ آباد ہے، پنجابی ہے، پشتون ہے اور دیگر قومیں بھی وہاں پہ آباد ہے۔ بلوچ قومیں جو ہے 3 بڑی قومیں ہیں جس میں بگٹی ہے، مینگل ہے اور مری ہے۔ 90% جو بگٹی قوم ہے یا جتنے بھی یہ جو بلوچ کے سردار ہیں اس میں 99% جو ہے وہ سارے محب وطن پاکستانی ہیں، اپنے ملک کے ساتھ کام کرتے ہیں، اپنے ملک کے ساتھ پیار کرتے ہیں، فوج میں سرو کر رہے ہیں، ڈیفرنٹ پورے پاکستان میں وہ لوگ سرو کر رہے ہیں۔ اور لاکھوں بلوچ ہے وہ ساؤتھ پنجاب میں آباد ہے، لغاری ادھر وہاں پہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ مسئلہ جو ہے وہ صرف بلوچستان میں ناظرین کرام مسئلہ ہے، کیونکہ ناظرین کرام بلوچستان جو ہے ایک بہت بڑا صوبہ ہے، اتنا بڑا صوبہ ہے کہ وہاں پہ سینکڑوں کلومیٹروں میں تو سر آبادی نہیں ہے، بڑے بڑے پہاڑ ہے، وہاں پہ بڑے بڑے ریگستان ہیں، تو وہاں پہ جو ملیٹنٹس ہیں ناظرین کرام، جو ملیٹنٹ ہے جو BLA کے ملیٹنٹس ہیں وہ 4000 ان کی تعداد ہے، 4000 اونلی 4000۔ اس بات سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ آج تک ان کی اتنی بڑی تعداد میں کسی فوج پہ یا کسی ادارے پہ حملہ آور نہیں ہوئے۔ اگر آپ ویڈیوز میں بھی دیکھتے ہوں گے، نیوز میں بھی دیکھتے ہوں گے تو 4 تعداد 5 تعداد، ابھی سب سے زیادہ بڑا حملہ ہم لوگوں نے بھی ریسنٹلی ایک پوسٹ پہ کیا جس میں 40 سے 50 یہ دہشت گرد ہیں۔ تو کیونکہ یہ لوکل میں آبادیوں میں رہتے ہیں، آبادیوں کی تو لوکلز میں ہے تو ان کا اتنا خاص پتہ نہیں چلتا، اور رقبہ بھی بہت زیادہ ہے۔ پاکستان کی ریاست ایک ساتھ پہ 42% پورے ملک کا رقبہ ایک ساتھ کور نہیں کر سکتی۔ اور دوسری بات، پاکستان کی فوج تو کوئی آکوپائنگ فورس ہے نہیں کہ کسی اور ملک پہ آ کے حملہ آور ہوئے ہیں، جس طرح اسرائیل اور انڈیا کرتی ہے کہ کرفی لگائے، ایک کو چن کو پکڑے، ان کو پوچھے اور ان کو مارے۔ تو وہاں تو ہمارے اپنے لوگ ہیں، ہمارے اپنی عوام ہیں، ہم پاکستان سے محبت کرنے والے لوگ ہیں، تو اس چیز کا یہ جو غدار لوگ ہیں، جو دہشت گرد ہیں اور جو بزدل لوگ ہیں، یہ اسی آڑ میں چھپتے ہیں، عوام میں چھپتے ہیں، ان کا پتہ نہیں چلتا کیونکہ تعداد ان کی بہت کم ہے اور یہ مقامی آبادی میں یہ لوگ سارے نہ چھپے ہوئے ہیں۔ تو افغانستان سے مسلسل مدد ملتی ہے، اب بھی ملتی ہے، پہلے بھی ملتی تھی، کیونکہ افغان طالبان کی ابھی تک پورے افغانستان پہ گرپ حاصل نہیں ہے، وہ کہاں کنٹرول کریں گے۔ ابھی تک کچھ ایسے عناصر ہیں جو ان لوگوں کو سپورٹ کر رہے ہیں، ایون ان کو دبئی سے فنڈنگ ہوتی ہے، یورپ سے فنڈنگ ہوتی ہے، ان کو مختلف ملکوں میں جتنے بھی سردار ہے، یہ جتنے بھی ملک دشمن ہے، غدار ہے، یہ سارے پاکستان میں نہیں ہے، باہر ملک کے باہر سے وار کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، یہ تو آج تک کا جتنے بھی یہ تھے، یہ بات ہم نے اس ویڈیو میں کر لی کہ کس طرح جلدی میں ایک بیک گراؤنڈ ہم نے آپ لوگوں کو بتایا۔ ناظرین، اس پرابلم کو ریزولو کیسے کرنا ہے؟ ریزولو ہو سکتا ہے، ہر چیز پاسبل ہے، ریاست کو فیصلہ کرنا ہے۔ سب سے پہلے تو یہ کانسیپٹ کو ختم کرنا پڑے گا کہ ناراض بلوچ اور ان سے بات کی جائے، جو بھی ملک دشمن ہے، جو بھی ریاست کے خلاف کھڑا ہوتا ہے، ان کا سر کچل دیا جائے۔ سب سے پہلے غداروں کو کچلے، چاہے وہ میڈیا میں بیٹھے ہیں، چاہے وہ عدالتوں میں بیٹھا ہے، چاہے وہ کسی بھی ادارے میں بیٹھے، سب سے پہلے غداروں کو کچلو جو ان کے لیے آواز اٹھاتے ہیں، ان کو مظلوم بناتے ہیں۔ اور یہ جو مسنگ پرسنز ہیں، یہ سارے مسنگ پرسنز انہی پہاڑوں میں چھپے ہیں اور انہی معصوم لوگوں کو شہید کرتے جو مسنگ پرسن کی آڑ میں پاکستان کے معصوم لوگوں کو مارتے ہیں۔ ناظرین کرام، ان کو 10 دفعہ معاف کیا، کیا فائدہ ہوا؟ کیا ملا؟ ابھی تک کچھ بھی نہیں، وہی بغاوت، وہی مسئلے، وہی مارداڑ، وہی سب کچھ ہو رہا ہے۔ ناظرین کرام، ریاست پاکستان کمزور نہیں ہے لیکن قیادت نااہل ہے۔
ان کی قیادت نااہل ہے، ان کے دماغ میں یہی کیڑا ہے، معاف کرنے والا کیڑا، جو ہم کشمیر کے خلاف بھی بولتے ہیں کہ ہماری جو خاموشی ہے کمزوری نہ سمجھا جائے۔ ناظرین، دشمن آج کل کا وہ دور ہے کہ دشمن کے ساتھ آنی ہاتھوں سے نپٹاؤ گے تو معاملہ بنے گا، ورنہ کوئی بات نہیں بنتی۔ ناظرین کرام، اس کے علاوہ ایک اور بات بھی غور طلب ہے کہ گزشتہ 20 سالوں سے افغان جو بلوچستان پہ جو بھی قیادت آئی ہے وہ سارے بلوچی قیادت ہے۔ بلوچستان سے آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا، وہ چاہے مینگل ہوگا، چاہے مری ہوگا، چاہے بگٹی ہوگا، یہ سارے، لیکن سارے کرپٹ حکمران ان پہ آ جاتے ہیں، نہ تعلیم نہ شعور، بس ان کو ایک ہی بات ہوتی ہے کہ ان کو پیسہ بنانا ہے، بڑی بڑی گاڑیوں میں پھرتے ہیں۔ 90% لوگوں کے پاس بلوچستان میں پینے کے صاف پانی نہیں ہے، لیکن ان لوگوں کو پیسہ بنانا ہے، ان لوگوں کو فنڈ بھی پورا ملتا ہے، ہر چیز پورا ملتا ہے، اور ہمیشہ ان لوگوں پہ حکومت ان کے اپنے لوگوں نے کی ہے۔ باہر سے کوئی بندہ نہیں آیا، کوئی پنجابی نہیں آیا، کوئی اور بندہ نہیں آیا، کوئی سندھی نہیں آیا جنہوں نے ان لوگوں پہ حکومت کی، لیکن یہ ہر ٹائم حقوق کا رونا روتے ہیں۔ ناظرین کرام، اس ویڈیو کو شارٹ کرتے ہیں، مین بات پہ آتا ہے۔ ریاست کو سٹرونگ ہونا پڑے گا۔ یہ جو معاف کرنے والی باتیں ہیں اور یہ جو بیٹھ کے بات کرنے والی ہے، اس کو ختم کرنا پڑے گا۔ جو ملک کا دشمن ہے وہ دشمن ہے، جو کل بھی تھا اور آج بھی اور وہ ہمیشہ رہے گا۔ ناظرین کرام، ریاست کو اپنی ٹیکنالوجی استعمال کرنی پڑے گی، سیٹلائٹ استعمال کرنا پڑے گا، اپنے ڈرونز استعمال کرنے پڑیں گے، نائٹ ویژن استعمال کرنی پڑے گی، اپنے جتنے بھی FC کے اہلکار ہیں ان کو ویل ایکوپڈ کرنا پڑے گا، جو اپنے آرمی کے اہلکار ہیں، جو ہمارے چیک پوسٹ ہیں، ان سب کو ہم نے ویل ایکوپڈ کرنا پڑے گا، اور ان کو دشمن سے لڑنے کے سے بہترین تربیت تو ہے ماشاءاللہ، لیکن ان کو پیور ٹیکنالوجی دینی پڑے گی تاکہ ان کے ساتھ نپٹا جائے۔ چاہے اگر افغانستان میں چھپے تو ان کو افغانستان میں مارا جائے، اگر ایران میں چھپے تو اس کو ایران کے اندر مارا جائے، ایران کو سمجھایا جائے کہ اور آپ کا بس ہو گیا، اور آپ کب تک یہ کلبھوشن یادو جیسے لوگوں کو، ایجنٹوں کو بیچتے رہو گے۔ تو ناظرین کرام، ریاست کو سٹینڈ لینا پڑے گا۔ نتھنگ از امپاسبل۔ اگر ریاست ٹان لے، ہماری ریاست بہت مضبوط ہے، اگر یہ ٹان لے تو یہ ان کو روک سکتے ہیں، اور 4000 کی تعداد اتنی زیادہ نہیں ہے۔ ناظرین کرام، اگر ہم 10-15 BLA کے دہشت گرد کتوں کو جہنم واصل کرنے کے لیے 10-15 اپنے جوان قربان کریں گے تو یہ بہت بڑا مہنگا سودا ہے، بہت مہنگا سودا ہے۔ ریاست کو اس کے بارے میں سوچنا پڑے گا، اپنی پالیسی تبدیل کرنی پڑے گی، اپنی اسٹریٹجی تبدیل کرنی پڑے گی۔ ناظرین کرام، ہمارے افسر شہید ہو رہے ہیں، ہمارے جوان شہید ہو رہے ہیں، لیکن وہ سارے غریب آدمی کے بچے شہید ہو رہے ہیں۔ اللہ نہ کرے کہ ایسا وقت آئے کہ ہمارے آفیسروں کے گھر میں، ہمارے GH جیسے پہلے ہوتے تھے، ہمارے جتنے بھی ادارے ہیں، ہمارے بڑے ادارے کے افسر ہیں، ان کے گھروں تک یہ لڑائی پہنچے، تو لہٰذا اس کو روکنا پڑے گا، اور ان کو روکنا چاہیے کہ کب تک یہ غریب عوام کے بچے، غریب لوگ شہید اور غریب جوان اس میں شہید ہوتے رہیں گے۔ بے شک ہمارے افسر بھی قربانیاں دیتے رہے ہیں، آگے بھی دیں گے، لیکن ناظرین کرام، اس چیز کو روکنا ہے، انٹیلیجنس سے روکے اس کو۔ بہترین انٹیلیجنس پاکستان کی، ہم پہلے بھی بڑی خوش فہمی میں تھے کہ ہماری ISI نمبر 1 ہے، بے شک نمبر 1 ہے، لیکن اگر ہمارے عوام کا خون بہ رہا ہے مسلسل، اگر ہمارے اداروں کا خون مسلسل بہ رہا ہے، تو ہماری ایسے نمبر 1 انٹیلیجنس ایجنسی کا کوئی فائدہ نہیں۔ بہت قابل ہے ہماری انٹیلیجنس ایجنسی، بہت قابل ہے، ان کو چاہیے کہ یہ آپریشن کرے۔ ہم یہاں کون ہوتے بیٹھ کے ان کو مشورے دینے والے، لیکن ریاست کو اپنی جو پالیسی ہے ان پہ نظر رکھنی پڑے گی، ان پہ نظر ثانی کرنے پڑے گی۔ ہمارے پاس اتنے ڈرونز ہیں، ہمارے پاس اتنی ٹیکنالوجیز ہیں، ہمارے پاس ہماری ملک دنیا کی 10ویں نمبر اتنی بڑی فوج ہے ماشاءاللہ ہماری، لیکن ناظرین کرام، جب بھی ہم سنتے ہیں کہ 10 جہنمی کتے اٹھ کے ہمارے جوانوں کو شہید کرتے ہیں، ہمارے افسروں کو شہید کرتے ہیں، ہمارے عوام کو شہید کرتے ہیں، تو ناظرین خون کھول اٹھتا ہے ہمارا۔ کب تک یہ ہم لاشیں اٹھاتے رہیں گے؟ کب تک ہم ان لوگوں کو سہتے رہیں گے؟ ریاست کو ایکشن لینا پڑے گا، ان کو جس طرح مرضی ایکشن لے، ان کو سر دیواروں کے ساتھ مارے، دیوار کے ساتھ نہ لگائے، ان کا سر دیواروں کے ساتھ لگائے، چاہے وہ پوری دنیا سے ان لوگوں کو چن کے ان کی لیڈروں کو مارے، ان کے فنڈنگ والوں کو مارے، جہاں سے ہو سکے۔ ناظرین، ان کا خاتمہ بہت ضروری ہے، کیونکہ اب ہم تک گئے اپنی لاشیں اٹھاتے۔ اگر کوئی جوان مرتا ہے تو وہ ہمارا کوئی رشتہ دار، کسی کا بہن، کسی کا بھائی، کسی بہن کا بھائی، کسی باپ کا بیٹا، کسی بیوہ کا شوہر ہوتا ہے۔ ناظرین کرام، ریاست اتنی کمزور نہیں ہے، نہ ریاست کو کمزور سمجھا جائے، نہ بلوچستان کہیں جا رہے 2-4 ہزار دہشت گرد بلوچستان کو الگ نہیں کر سکتے، نہ وہ ریاست کے ساتھ لڑ سکتے ہیں، نہ وہ ہمیں نقصان پہنچا۔ ہاں، نقصان ہمیں پہنچا سکتے ہیں،
ہمارے 2-4 جوان شہید کر دیے, ہمارے 2-4 پولیس والے FC جوان شہید کر دیے. کبھی بھی بلوچستان کو الگ نہیں کر سکتے. بلوچستان پاکستان ہے اور پاکستان بلوچستان ہے. ریاست کو فیصلہ کرنا ہے کہ اس کو کس طرح نپٹنا ہے, اور بے شک ان کو بہتر پتہ ہے ہم سے کہ وہ کس طرح نپٹ رہے, لیکن ہم بس یہی چاہتے ہیں کہ یہ روز روز بے گناہ لوگوں کا خون نہ بہے. میں ہوں سید بلال شاہ, آپ لوگ دیکھ رہے ہیں SBS آفیشل. اپنے اور اپنے گرد نواح کے لوگوں کا خاص خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.